अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ता है और इस ज़िक्र को कसरत से करता है तो उस शख्स को 100 से ज़्यादा फ़ायदे इसके हासिल होते हैं। तो आज मैं आपको 100 इसके फ़ायदे बतलाने जा रहा हूँ कि जो शख्स कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कैसे रास्ते खोल देता है और किस तरीके से उसको परेशानियों से निकाल देता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रिज़्क़ की तंगी के मसले को दूर कर देता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी को पुरसुकून बना देता है। तो आइए आज ज़िक्र करने के 100 फ़ायदे जानते हैं कि जिससे हमें एक तरगीब मिल जाए और हमारे अंदर एक शौक़ और एक जज्बा पैदा हो जाए ज़िक्र करने का कि हम भी अल्लाह तबारक व तआला का कसरत से ज़िक्र करें। देखिए, सबसे पहला जो फ़ायदा है वो यह है कि ज़िक्र करने वाला शख्स हमेशा शैतान के फितनों से और हमलों से और उसके शर से बचा रहता है और महफूज रहता है। गोया के ज़िक्र करना ये शैतान को दफ़ा करता है, शैतान को दूर करता है। उस शख्स के पास जो ज़िक्र करता है शैतान उसके पास नहीं आता है। उसके ईमान और अक़ीदे पर डाका डालने की कोशिश तो करता है लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए कसरत से ज़िक्र करें। और इसी तरीके से इसका दूसरा फ़ायदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल होती है। यानी जो ज़िक्र करता है ला इलाहा इल्लल्लाह उसे अल्लाह की रज़ामंदी हासिल होती है, वो अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करता है। इसी तरीके से इसका तीसरा फ़ायदा यह है कि दिल से फ़िक्र और गम ये दूर हो जाते हैं। आज दुनिया के अंदर हर इंसान परेशान है, दिल के अंदर गम, टेंशन है, दिमागी टेंशन और उलझने और परेशानियां और मुसीबतें, ये सारी फ़िक्रों को लेकर के इंसान बड़ा परेशान हो जाता है। और इन परेशानियों को ख़त्म करने का और दिल से फ़िक्र और गम को ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया और सबब है अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरीके से इसका चौथा फ़ायदा यह है कि दिल में फ़रहत और दिल में एक सुकून और दिल में एक ताज़गी पैदा होती है। यानी जो शख्स 100 मरतबा ज़िक्र कर लेता है, यकीन जानिएगा कि ज़िक्र करने के बाद उसका दिल हल्का होगा, नरम होगा और उसका दिल फारिग हो जाएगा दुनियावी मसरूफ़ियत और दुनियावी गमों से। इतनी ताकत अल्लाह ने ज़िक्र के अंदर रखी है। और इसी तरीके से ज़िक्र करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला रूहानी ताकत अता फरमा देता है, उसके दिल को क़ुव्वत अता कर देता है। यानी ऐसी ताकत उसके दिल में पैदा कर देता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल और परेशानी को झेलने की ताकत उसके अंदर मौजूद हो जाती है। तो ज़िक्र कसरत से किया जाए। आइए इसी तरीके से तफसील से हमें सारी चीज़ें जानना है कि ज़िक्र करने के इतने ज़बरदस्त फ़ायदे शायद हमने नहीं सुने होंगे। इसी तरीके से ज़िक्र करने का जो फ़ायदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र करने वाले के चेहरे को मुनव्वर कर देता है, रोशन कर देता है, चमकदार कर देता है। जो शख्स कसरत से ज़िक्र करता है ना तो अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे को नूरानी बना देता है। आज दुनिया के लोग अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए न जाने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और किन किन पाउडर और क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी जो रूहानी और इसी तरीके से जो नूरानियत चेहरे पर आना चाहिए वो नहीं आ सकती है। तो ज़िक्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है नूरानियत रखी है। तो कसरत से ज़िक्र किया जाए। इसी तरीके से जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करता है तो ये ज़िक्र करना रिज़्क़ को खींच करके लेकर के आता है। आज इंसान परेशान है रिज़्क़ के एतबार से, जॉब के एतबार से, तंगी के एतबार से, तो ज़िक्र की आदत बना ले, अल्लाह का ज़िक्र करते रहे कसरत के साथ। यकीन जानिएगा कि रिज़्क़ हमारे पास खींच करके आएगा। अल्लाह तबारक व तआला रास्ते हमवार कर देगा और रास्ते खोल देगा। इसी तरीके से ज़िक्र करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला हलावत का लिबास पहना देता है। और इसी तरीके से जो उस शख्स को देखता है तो उसमें एक रौब डाल देता है। यकीन जानिएगा कि जो शख्स इस्लाम और इसी तरीके से कुरान और नमाज इन सारी चीज़ों की पाबंदी करता है
اور اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے ایک رعب ڈال دیتا ہے کہ لوگ اس سے ایک دم سے بلا تکلف یا بلا جھجک بولنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے. کہتے ہیں نا کہ اس بندے کا رعب بڑا زبردست ہے لوگوں پر. تو اللہ تبارک و تعالی ذکر کی برکت سے جو ہے رعب پیدا کر دیتا ہے. اسی طریقے سے جو شخص ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت پیدا کرنا ہے. گویا کہ اللہ کو یاد کرنا یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے. اس شخص کا تعلق اللہ کی ذات سے بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. اسی طرح جو شخص کثرت سے ذکر کرتا رہتا ہے تو گویا کہ ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو کئی ساری اللہ تبارک و تعالی اسے کئی ساری نعمتوں سے نوازتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی کئی ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے, اس کے حالات کو درست فرما دیتا ہے اور اس کے لیے مشکلوں سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جہاں اس شخص کو مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے, کسی مصیبت میں گرا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس مصیبت اور پریشانی سے نکال دیتا ہے. اسی طریقے سے جو شخص اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا گویا کہ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, یعنی اللہ سے قریب ہو جانا ہے, اللہ سے دوستی لگا لینا ہے, اللہ سے محبت پیدا کر لینا ہے. اور جو اللہ کا قریبی ہو گیا, جو اللہ کا دوست بن گیا تو دنیا کا کوئی شخص اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے. اگر پوری دنیا مل کر کے اگر اس شخص کے ساتھ دشمنی مول لے کر کے اور اس کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا مل کر کے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے, یعنی اللہ کی پہچان اسے حاصل ہو جاتی ہے. اللہ کی پہچان کا کیا مطلب ہے کہ اسے جو ہے ہر وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں وہ شخص غور و فکر کرتا ہے اور اللہ کی نشانیوں کو سمجھتا ہے, اللہ کی قدرت کو سمجھتا ہے اور پھر اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہو جاتا ہے کہ یقیناً میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز پیدا کی ہے. تو بتاؤ کہ میرا رب کتنا طاقتور ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مضبوط ہوگا اور کتنا بڑا ہوگا کہ جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. تو پھر اس کا ایمان اور یقین مضبوط ہو جاتا ہے, اللہ کی معرفت اسے حاصل ہو جاتی ہے اور جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو پھر بندہ کہیں بھٹکتا نہیں ہے, صرف اپنے اللہ سے دعائیں کرتا ہے. اسی طریقے سے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار اپنے دل میں پیدا کرتا ہے تو یقیناً جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے. کتنے زبردست فائدے ذکر کرنے کے اندر رکھے ہیں. تو ہمیں لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے جو شخص ذکر کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہے تو گویا کہ اس کا دل زندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مردوں میں شامل نہیں کریں گے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو چل رہے, پھر رہے, کھا رہے, پی رہے, سب کچھ کر رہے لیکن وہ ایک مردے لاش کی طرح ہے. اور ایک وہ شخص جو ذکر کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک زندہ انسان ہے, اس کا دل زندہ ہے, اللہ کی یاد میں اس کا دل لگا ہوا ہے, اس کے دل میں اللہ کا استحضار ہے. تو ذکر کی برکت سے اللہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. اسی طریقے سے ذکر یہ دل کی اور روح کی جو ہے, اسی طریقے سے دل اور روح کی روزی ہے. یعنی جو شخص ذکر کرتا ہے تو گویا کہ دل کو طاقت پہنچتی ہے اور دل کو قوت پہنچتی ہے اور دل روحانی اعتبار سے مضبوط ہو جاتا ہے. آج ہمارا جسم اور ہمارا بدن جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو ہماری باڈی صحت مند اور اسی طریقے سے انسان کی صحت برقرار رہتی ہے. اسی طریقے سے اگر بندہ ذکر کرتا رہتا ہے
تو اس ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو روحانی اعتبار سے مضبوط اور طاقتور بنا دیتا ہے، جس کی بنیاد پر آنے والی پریشانیوں سے مقابلہ کر سکتا ہے اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، ذکر کرنے کا دل نہیں کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا دل نہیں کر رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری جو روح ہے وہ کمزور ہو چکی ہے، ہمارا جو دل ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، ہمارے دل میں وہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ جو ہمیں اپنے گھر سے اٹھا کر مسجد لا سکے یا اپنے بستر سے اٹھا کر مصلی پر لا کر کے کھڑا کر سکے۔ اتنا کمزور ہو گیا ہے، جیسے ایک مریض آدمی اور ایک مریض انسان کہ اتنا مریض ہو گیا کہ وہ اپنے بیڈ سے اور اپنی پلنگ سے اٹھنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا، یہاں تک کہ اگر کوئی اتنا مریض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے منہ میں اپنا جو ہے نوالا نہیں ڈال سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کا دل اتنا کمزور اور اتنا ضعیف ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر دین پر عمل کرنا اور اسلامی باتوں پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ اپنے دل کو روحانی اعتبار سے مضبوط بنانے کی فکر کرے۔ اسی طریقے سے جو شخص ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ جس طریقے سے ایک لوہے پر پانی پڑنے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے اور وہ لوہا آہستہ 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 پانی ٹپکنے کی وجہ سے وہ لوہا ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور گلتا چلا جاتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت اور وقت باقی نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ اپنا وجود کھو دیتا ہے، اپنا وجود ختم کر دیتا ہے، جیسے ہاتھ لگاؤ کہ کھرتا چلا جائے گا، بکھرتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے اور لگتے 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 ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر جھوٹ بولنے سے بھی اسے کسی طرح کا خوف محسوس نہیں ہوگا، اپنے بھائی کا مال دبانے سے بھی اس کو ذرہ برابر ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوگی، اس کے دل میں اللہ کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ دل بالکل مر چکا ہے، اب یہ انسان بالکل صرف ایک مردہ لاش بن چکا ہے۔ تو جو شخص ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کی برکت سے اس کے دل کے زنگ کو دور کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے، خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنے بڑے فائدے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے۔ اسی طریقے سے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے تو پھر وہ شخص جو ہے اس شخص کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا جو غافل لوگ ہیں، غافلین میں اس کا شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کا جو شمار ہوگا وہ ذاکرین میں سے ہوگا، کہ وہ ذاکرین کے ذکر کرنے والے لوگ، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ، اللہ کو یاد کرنے والے لوگ۔ اسی طریقے سے جو شخص ذکر کرتا رہتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو اذکار بندہ کرتا ہے وہ عرش کے چاروں طرف بندے کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یعنی فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا گیا کہ جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، اور جو بندہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے کئی گنا بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ یہ تو قرآن کریم کا وعدہ ہے اور اللہ نے خود اپنی زبان مبارک سے اس کلام کو بیان فرمایا ہے کہ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کو صبح شام کی تسبیحات مکمل کرنے کی جن کی پابندی ہے اور جن کی عادت بنی ہوئی ہے، اور وہ اپنے صبح شام کی تسبیحات مکمل کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو راحت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے مصیبت سے نکال دیتا ہے، اور جو اللہ کو راحت میں، سکون میں، اطمینان میں، خوشحالی میں یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جس وقت اس پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے اس وقت یاد رکھتا ہے۔ یعنی ایک خوشحالی ہے ہمارے اوپر اور ہر طرح کی فراوانی ہے، کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا شکر ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اس ایسے حالات میں اور ایسے وقت میں جو اللہ کو یاد کرتا ہے
تو جب اس پر اگر کوئی مصیبت کا وقت آ جائے، اور آ جاتا ہے، زندگی کا کیا بھروسہ، وقت کا کیا بھروسہ، آج کا وقت تو کچھ الگ ہے، کل کا وقت تو کچھ الگ ہوگا، آج کا دور کچھ الگ ہے، کل کا دور کچھ الگ ہوگا، آج کے حالات ٹھیک ہے، نہ جانے کب حالات بگڑ جائے، مقدر کا اور تقدیر کا، اور اسی طریقے سے انسانی زندگی کا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کب بدل جائے، کب چینج ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو شخص راحت میں، سکون میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جو ہے خوشحالی میں، اس کو جو ہے مصیبت کے وقت میں یاد رکھتا ہے، جو خوشحالی میں یاد رکھتا ہے اللہ کو۔ اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ، یہ عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، عذاب دنیا سے اس کو محفوظ فرما لے گا۔ اور اسی طریقے سے ذکر کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکینہ اس بندے پر نازل ہوتی ہے، یعنی سکون، اطمینان، کہ جس سے بندے کے دل میں غم اور کسی طرح کی بے چینی نہیں رہتی ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا رہتا ہے تو اس کی برکت سے زبان غیبت سے، چغل خوری سے، اسی طریقے سے کسی پر تہمت لگانے سے، کسی پر جھوٹا الزام لگانے سے، ان ساری چیزوں سے انسان کی زبان محفوظ ہو جاتی ہے۔ آج ہوتا نا، ہر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، کوئی کسی پر تہمت لگا رہا ہے، کوئی کسی پر الزام لگا رہا ہے۔ تو ذکر کرنے والے کی جو زبان ہے وہ کبھی غیبت، کسی کی برائی بیان نہیں کرے گی، بلکہ ذکر میں ایسی طاقت ہے کہ ان ساری چیزوں سے اسے نفرت ہو جائے گی کہ مجھے تو اللہ سے محبت ہے اور میں اپنی زبان سے اس طرح کا گناہ ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ اتنی طاقت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر انسان گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے تو ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نیک بنا دیتا ہے، اور جو شخص اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل جو شخص غفلت میں لگا ہوا ہے، لغویات میں لگا ہوا ہے، تو وہ تو بدبخت ہے، اس کے پاس جو بیٹھے گا وہ بھی بدبخت بن جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ذاکرین میں شمار کرے اور اپنے آپ کو نیک بنائے، نیک بنانے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک بنا دے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن حسرت سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی کہ جو شخص ذکر کرتا ہے تو قیامت کے دن جو اس کو حسرت ہونی چاہیے وہ حسرت اس کو نہیں ہوگی۔ حدیث میں آیا کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کے ساتھ اگر تنہائی کا رونا بھی نصیب ہو جائے تو قیامت کے دن کی تپش اور گرمی میں جب کہ ہر شخص میدان محشر میں بلبلا رہا ہوگا یا عرش کے سائے میں ہوگا، یعنی ذکر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، جبکہ اس وقت اور اس موقع پر ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں اور پسینے میں شرابور ہوگا، ہر شخص ہائے ہائے کر رہا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والے شخص کو اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو ذکر کرنے کی عادت بنائے۔ اسی طریقے سے جو شخص ذکر میں مشغول رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے کی برکت سے اگر اس کو وقت نہیں ملتا ہے دعائیں مانگنے کا تو اللہ رب العزت ان تمام دعا مانگنے والوں کے سے بھی زیادہ اور ان تمام دعا مانگنے والوں میں اس کا شمار کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اس کو پڑھتا ہے اور 100 مرتبہ کسی دن پڑھ لے تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے اور 100 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہے اور 100 برائیاں اس سے معاف کر دی جاتی ہیں اور شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اور دوسرا کوئی شخص
اس سے افضل نہیں ہوتا، یعنی جو یہ ذکر کر لیتا ہے تو اب کوئی دوسرا شخص اس سے افضل نہیں ہوتا ہے، ہاں یہ کہ اس نے بھی یہ عمل کر لیا ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ذکر کرنے کی۔ اسی طریقے سے میرا عزیزو، جو شخص ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے کی برکت سے اس کو ترقیات سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نرم دل بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دماغ کو روشن کر دیتا ہے، اس سے جو ہے رزق کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے۔ جو جس مقصد کے لیے اللہ کے ذکر کو کرتا رہے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اس کے لیے ان مسائل کو حل کر دے گا اور پریشانیوں سے نجات کا راستہ نکال دے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کی برکت سے اس میں ایک نور پیدا کر دے گا، اور وہ نور دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہے گا اور قبر میں بھی ساتھ، اور آخرت میں پل صراط پر بھی آگے آگے چلتا رہے گا۔ کتنی خوبصورت چیزیں ہیں نا اس شخص کے لیے کہ جو ذکر کرتا رہتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے میرا عزیزو، ذکر کرنے کے اتنے فائدے ہیں کہ آدمی بس ذکر کرنے میں ایک مرتبہ لگ جائے اور لا الہ الا اللہ کا کثرت سے اہتمام کرنا شروع کر دے تو وہ ان گنت فائدے اس کے محسوس کرے گا اپنی زندگی کے اندر۔ جو شخص ذکر کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے اس کے دل کو نرم فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ذکر کرنے والے کو جو ہے اپنے سے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والے کی ساری پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو میرا عزیزو، ہمیں ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا لا الہ الا اللہ، اس ذکر کو اپنے لیے کثرت سے کرنے کی کوشش کرتے رہے اور جتنا ہو سکے جو ہے ذکر کرتے رہے۔ صبح ایک تسبیح پڑھ لی جائے، شام کو ایک تسبیح پڑھ لی جائے، کم سے کم 100 مرتبہ ایک تسبیح ہماری مکمل ہو جائے۔ اس کے ہمیں فکر ہونا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ایک تسبیح ہماری ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والے کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، یعنی ہر طرح کی بیماری سے، بدنی بیماری سے، جسمانی بیماری سے، اور اسی طریقے سے روحانی بیماریوں سے اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے ذکر کے برابر کوئی چیز نعمتوں کو کھینچنے والی اور اللہ کے عذاب کو ہٹانے والی نہیں ہے، یعنی ایک ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آفت سے انسان کو بچا لیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ذکر کرنے سے انسان متقی بن جاتا ہے، اس کے دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے متقی بنا دیتا ہے۔ ذکر اللہ کے ساتھ دوستی کی جڑ ہے، یعنی اللہ سے ایک مضبوط رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ذکر کرنے والے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے دعا ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والے پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت کے باغوں میں رہے، وہ ذکر کی مجلس میں بیٹھے، کیونکہ یہ مجالس جنت کے باغ ہے، یعنی دنیا کے اندر جو ذکر کی محفلیں، ذکر کی مجلسیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائی جاتی ہے، یہ ساری اللہ کی یاد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی محفلیں ہیں۔ جو یہ چاہیں کہ وہ جنت میں، کہ وہ دنیا کے اندر جنت کے باغات دیکھے تو ان مجلسوں میں جا کر کے بیٹھے، ان مجلسوں کے اندر بیٹھے۔ آج ہم ادھر ادھر ایران توران کی باتوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے اپنی دنیا اور آخرت خراب کر رہے ہوتے۔ بہتر ہے کہ جو ہے اپنے آپ کو یا تو ذکر کی محفلوں میں بٹھائیں، اپنے آپ کو ذکر کی مجلسوں سے جوڑے اور اپنے آپ کو جو ہے ذکر کے اندر رکھے کہ آدمی مصروف رہے، چاہے تھوڑا ہو لیکن مسلسل اور روزانہ پابندی کے ساتھ ہم یہ عمل کرتے رہے۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کرنے والوں پر فرشتوں کے سامنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ اسی طرح ذکر پر مداومت کرنے والا
جنت میں ہنستا ہوا داخل ہوگا۔ یعنی جو شخص ذکر کرتا ہے اور ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو جنت میں ہنستا ہوا داخل ہوگا۔ کتنی بڑی خوشی کی علامت ہے اور خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو جو ہے ذکر کی عادت ہے اور ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے تمام اعمال اللہ کے ذکر ہی کے واسطے مقرر کیے گئے، اور تمام اعمال میں وہی عمل افضل ہے جس میں ذکر کثرت سے کیا جائے۔ روزوں میں وہ روزہ افضل ہے جس میں ذکر کی کثرت ہو، حج میں وہ حج افضل ہے جس میں ذکر کی کثرت ہو، اسی طرح اور اعمال جہاد وغیرہ کا حکم ہے۔ یعنی وہ عمل کہ جس میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے وہ سب سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی یاد سے محفل نور والی بن جاتی ہے، محفل اعلیٰ بن جاتی ہے۔ جس مجلس میں ہم بیٹھے وہاں اللہ کے ذکر کی مجلس سے ہم شروع کر دیں اور جہاں اللہ اس کے رسول کا تذکرہ شروع ہو جائے تو گویا کہ وہ مجلس دنیاوی مجلسوں سے اعلیٰ اور افضل بن جاتی ہے، اور اس پر ثواب قائم کر دیا جاتا ہے، ثواب لکھ دیا جاتا ہے، نیکیوں کو لکھ دیا جاتا ہے، برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے، درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ کسی عمل کے شروع میں اور کوئی عمل کرتے کرتے ہم اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ عمل سب سے افضل عمل بن جاتا ہے ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے جو شخص ذکر کرتا ہے تو گویا کہ ذکر کرنا صدقہ کرنے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اسے حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی بندگی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس سے کوئی شخص تم تک نہ پہنچ سکے مگر وہ شخص جو یہ عمل کرے۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے کو فرمایا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر یہ اتنا بہترین ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو پڑھے گا وہ تو آپ کے ثواب تک پہنچ جائے گا، اور اس کے بالمقابل کوئی دوسرا عمل کر رہا ہے تو وہ آپ کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی اہمیت بتلائی ہے کہ ذکر کی اتنی اہمیت ہے اور ان کلمات کی اتنی اہمیت ہے کہ جب تم اس کو پڑھو گے تو آپ کے ثواب تک وہی پہنچ سکتا ہے کہ جو اس موقع پر اس عمل کو کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ذکر کی وجہ سے دل سے خوف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دل سے خوف اور ڈر کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی دنیاوی لوگوں کا خوف، دنیاوی لوگوں کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے اور صرف ایک اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، صرف ایک اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہی چاہیے ہوتا ہے۔ ذکر کی وجہ سے ہر مشقت آسان بن جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ذکر کی برکت سے آدمی میں ایک خاص قوت پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ایسے کام اس سے صادر ہونے لگتے ہیں جو دشوار نظر آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب انہوں نے چکی کی مشقت اور کاروبار کی دشواری کی وجہ سے ایک خادم طلب کیا تھا تو آپ نے سوتے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنے کا حکم فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ خادم سے بہتر ہے۔ یعنی ذکر کرنا مشقت والے کام کو آسان کر دیتا ہے، ایک امید بڑھ جاتی ہے کہ میرا اللہ مجھے اس سے کئی گنا بہتر جنت میں بدلہ عطا فرمائے گا، اور اللہ کی محبت اسے پیدا ہو جاتی، اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میرا عزیزو، جو شخص ذکر کرتا رہتا ہے تو آخرت کے لیے کام کرنے والے سب، تو میرا عزیزو آخرت کی جو تیاریاں ہے اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، نیک کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے تو ذکر جہنم کے لیے آڑ بن جاتا ہے۔ اگر کسی بدعملی کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو بھی جائے تو درمیان میں آڑ بن جاتا ہے،
اور جتنی ذکر کی کثرت ہوگی اتنی ہی پختہ آڑ ہوگی۔ یعنی کبھی کبھار گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کی برکت سے یہی ذکر کل قیامت کے دن جہنم میں اس کے درمیان میں اس کے لیے آڑ بن جائے گا، اس کو روک لے گا، جہنم سے اسے بچا لے گا۔ تو میرا عزیزو کتنی بڑی فضیلت ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ذکر کرنے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اب بھلا بتلاؤ کہ جس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہو اور جس کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کر رہے ہو اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو اور اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہو، اس پر کیسے دنیاوی مشکلات آ سکتی ہے، کیسے اس پر پریشانیاں آ سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے میرا عزیزو کئی سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے، ان گنت فائدے حاصل ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو ذکر کیا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہمیں آتا تو یہ پڑھا کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ذکر ہم کر لیا کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہم پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ سارے اذکار ہے، ذکر ہے، لیکن سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی تمام اذکار میں، تمام دعاؤں میں سب سے افضل جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں انشاءاللہ کبھی اور وقت ملا تو آپ کو جو ہے اور بھی ذکر کرنے کے فائدے انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو یقیناً یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔